नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहर बानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कराची के खुले मैन होल्स के हवाले से जो जिंदगियां छीन रहा है। नाज़रीन, कराची के इलाके नीपा चुरंग के करीब खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 3 साल इब्राहिम की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है, जो दिल दहला देने वाली है। फुटेज में देखा जा सकता है बच्चा अपनी वालिदा के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकलता है, चंद कदम आगे बढ़ता है और अचानक बगैर ढक्कन वाले मैन होल में जा गिरता है। ना कोई हिफाजती निशान है, ना कोई रुकावट है। 80 साल कराची में खुले गटरों और नालों में गिरकर हम देख रहे हैं कि बातें करते रहते हैं, काम कोई नहीं करते। अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें तो 5 बच्चों समेत 24 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जो शहर के बुनियादी बल्दियाती निज़ाम पर एक बड़ा सवाल है। वाक़े के बाद इलाके के लोग अहले खाना और रेस्क्यू टीमें पूरी रात तलाश में मसरूफ़ रहे, मगर नाकामी के बाद शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत मशीनरी बुलाकर बच्चे की लाश नाले से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से ली। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बन्नी ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन ईस्ट कराची रहनुमा MQM मोईद अनवर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुएब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कि जब भी कराची की खबर हम देते हैं, अच्छी खबर तो हम देते नहीं, कभी हम देखते हैं कि कोई डंपर माफिया ने किसी को कुचल दिया है और उसके बाद हम ये खबरें तो हम देते हुए थक चुके हैं कि ढक्कन नहीं था और इतने लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। आपके ज़मीनी हक़ाइक़ ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं, असल वजह क्या है? फंड्स की कमी है, बाद इंतज़ामी है, नीयत में मसाइल हैं, या फिर वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बिल्कुल कीमती नहीं है? जी देखिए, इसमें बुनियादी मसला ये है कि फंड्स का इशू तो नहीं है, क्योंकि कराची तो पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाता है। कराची जो कमाता है, जो उससे टैक्स देते हैं, उससे मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलता है। तो बजट्स का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मामला ये है कि जब सूबे में करप्शन खुलेआम होगी, कमीशन लिया जा रहा होगा, काम नहीं किए जा रहे होंगे, तो फिर इस तरह के मामलात आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल ये चौथी हुकूमत है। 17 साल से वक्त गुजर चुका है, साई सरकार कराची में मौजूद है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि रवां साल भी ईदी जराए ने ये बताया है कि जनाब 23 अफराद की अमवात कराची के गटर के ढक्कन ना होने की वजह से हुई है, और उनमें ये नन्ना कमसिन इब्राहिम भी शामिल है। जिस तरह से ये सीसीटीवी वीडियो सामने आई है, तो इसके बाद सब चीज सामने आ गई है कि बच्चा गफलत तो नहीं कहेंगे उसको, हम तो ये कहेंगे कि ये लापरवाही हुकूमत सिंध की है और ये कत्ल है। क्योंकि जिस तरह से एक हंसता खेलता बच्चा एक अपने माँ बाप के साथ चंद ही लम्हों में स्टोर से निकलता है और फिर वो गटर में गिर जाता है और उसको निकालने का भी इंतजाम नहीं किया जाता, 15 घंटे बाद उसकी लाश मिलती है, वो भी जब पूरे शहर में समाजी लोग निकलते हैं, सियासी जमातें निकलती हैं, मीडिया शोर मचाता है, तो उसको ढूंढा जाता है। वरना जिस वक्त ये रात को गिरा, अगर इसको तलाश किया जाता तो शायद आज इब्राहिम जिंदा होता। लेकिन जिस तरह से वो चलता नाला था, उसमें इब्राहिम बह गया, और उसके माँ बाप को आप देखें, अभी तक सुकून नहीं आ रहा, उनके दिल पे क्या गुजर रही है। उस माँ बाप और उसके जो दादा हैं, वो हमें ये मालूम हुआ कि 2 रिपोर्ट का सामने आई हैं। उन रिपोर्ट्स में क्या बताया गया है? एक रिपोर्ट तो वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से है, एक दूसरे इदारे की जानिब से, उस हवाले से बताइए। जी देखिए, रिपोर्ट्स तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट हो रही है। वजीर आला सिंध ने अब इंटरवीन करा है, मुराद अली शाह ने। उनका ये कहना है कि इस मामले की इंक्वायरी हो रही है, उन्होंने मुताल्लिका महकमों से पूछ लिया है। पहले दिन तो मेयर कराची ये कहते थे कि ये टाउन की गफलत है, टाउन वाले ये कहते थे कि KMC की गफलत है। अब कराची के जो लोग मर रहे हैं वो किसके पास जाएं? टाउन हो या KMC हो, शहरियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं गटर पे ढक्कन रखें। मेयर कराची कहते हैं कि इस साल उन्होंने 88,000 गटर के ढकने बांटे हैं। अगर वो बांटे हैं और वो कहते हैं कि ये मुकामी जो लोकल आपकी बॉडीज हैं उनको उन्होंने बांटे हैं, तो ये ढक्कन 14 दिन से तो CCTV फुटेज बता रही है कि ये ढक्कन टूटा हुआ था, गटर के अंदर गिर गया था, इस पे से गुजरने वाला जो डंपर था उसने इसको कुचला था। यानी 17 नवंबर की रात 2:05 पे CCTV बता रही है, और 30 नवंबर की रात ये वाकया होता है कि इब्राहिम इस गटर में गिर के मरता है। तो 14 दिन तक आखिर क्यों शहर कराची में कोई नदी के किनारे तो वाकई नहीं है ना। ये सड़क मेन यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ से रोजाना लाखों आदमी गुजरते हैं। कराची की बड़ी सरकारी जामियात इस रोड पे हैं, NAD यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, सर सैयद बिल्कुल ठीक यूनिवर्सिटी है। हो, ये तमाम इंतहाई इस सड़क संगीन सूरत हाल है, और जो वीडियो अभी वायरल की गई है, हम देख रहे हैं स्टोर की इंतहाई तकलीफ दे है, वो नहीं देख सकता कोई आम आदमी। मोईद अनवर साहब ने मैं ज्वाइन किया। मोईद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये पहला वाकया नहीं है कराची का, इससे पहले भी मैंने ये जिक्र किया है कि 5 बच्चों समेत 24 जानें इसी साल
صرف یہ کھلے مین ہولز کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکی ہیں. آپ کے خیال میں کراچی میں یہ بنیادی انتظامی ناکامی کی آخر وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، اس کا ذمہ دار تو جی سندھ گورنمنٹ ہے، اور یہ جو ناکامی کہہ لیں یا جو بدحالی ہے یا جو اونرشپ یہ لوگ نہیں لے رہے، تو افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے 17 سال سے ادھر سی ایم جو ہیں پیپلز پارٹی کا ہے، پر افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ شہر مزید سے تباہ اور کھنڈر سے کھنڈر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی ان کا کراچی سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بس ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کراچی سے کسی طریقے سے بس جتنا بھی پیسہ نچوڑ سکتے ہیں وہ نچوڑیں، اور وہ نچوڑ رہے ہیں. اور پاکستان کا واحد شہر کراچی ہے جس جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جیسے شعیب صاحب نے بھی یہ بتایا اور سب کو پتا ہے. میرے بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بدحالی، اتنی غیر ذمہ داری، اب وہ سوچے نا جس ماں پہ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کا بچہ چلا گیا. ہم اور آپ تو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کو، جو بھی ہے وہ اچھال رہے، پر جو دیکھیں اب مطلب سندھ گورنمنٹ کو اس کا پین لینا چاہیے تھا نا. کون سا ان کا سرکاری افسر کہہ لے یا جو کوئی منسٹر جو ہے ان کے گھر پہ گیا ہو تعزیت کے لیے، فاتحہ کے لیے؟ کوئی نہیں گیا، کوئی جنازے میں نہیں پہنچا. ہاں، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس تو کرنے آ گئے ہیں نا، ہم وہ نہیں کر سکے، ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں وہ، یہ بتا کے کہ ہم اس واقعے کے لیے ہم یہاں بات کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں. تو اسمبلی میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہر جگہ اٹھانی چاہیے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، کہنے کا مقصد ہے یہاں اگر کوئی بچے کو کتا کاٹ لے تو اس کی ویکسین نہیں ہے. یہاں آئے دن ڈمپر سے لوگ کچل دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں گولڈ میڈلسٹ بچہ گن شاٹ ہو جاتا ہے، اس کو رابری کے چکر میں چور جو یا ڈاکو جو بھی ہے وہ مار کر چلا جاتا ہے، کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے. بچے گٹروں میں گر رہے ہیں، نالے میں گر رہے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. گاڑیاں یہاں پہ شہر جو ہے روڈ تباہی کی طرف ہو گئے بالکل. وہ جو ایک مثال انڈیا سے جو چلی تھی کہ بھائی وہ یہ جو ہمارا یونیورسٹی روڈ جدھر یہ واقعہ ہوا ہے کہ بھئی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر بھی انڈیا نے حملہ کیا، تو یہ واقعی ایسا حشر ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ ان کو اونرشپ لینی چاہیے. یہ اس کی بھی ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری خرابیوں کے باوجود جو بھی ہو گیا ہے، کم از کم اس کو تو سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے، اس کے خلاف تو ایف آئی آر لانچ ہونا چاہیے. جو اس کا قصوروار ہے، اگر سندھ گورنمنٹ قصوروار ہے سندھ گورنمنٹ کو کرے، کے ایم سی کی قصوروار ہے تو کے ایم سی کو کرے، یو سی یا ٹاؤن ہے جماعت اسلامی والوں کا تو ان کا قصور ہے، تو اس کو کم از کم کسی کے خلاف تو ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی واقعہ. صحیح. آپ ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ شہری مسائل پر سیاست کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا ہے. اس واقعے کے بعد آپ کی جماعت کون سا ایسا فوری اقدام کرے گی، قدم اٹھائے گی ان مظلوموں کے لیے، یا پھر ہم یہ آواز اٹھاتے صرف ٹی وی کی حد تک یا مذمت کرتے ہی دیکھیں گے؟ نہیں جی، دیکھیں اب یہ بیسیکلی دیکھیں ذمہ داری اس کی ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، وزیر بلدیات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں، میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور جو ٹاؤن ناظم ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں. اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ شہر میں اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو رہا ہے اس کے روک تھام کے لیے، اس کی ذمہ داری لینے کے لیے، اس کے لیے آگے کے پلان کرنے کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم نہ ہو، تو یہ ان کو کرنا چاہیے. ہم تو جی ہر جگہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہم اسمبلی میں بھی آواز اٹھاتے ہیں، ہم پریس کانفرنس کر بھی بولتے ہیں، ہماری ان سے کہیں بات چیت ہوتی ہے، کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ بات رکھتے ہیں. پر کرنا کس نے ہے؟ کرنا انہوں نے ہے. دیکھیں نا، بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے ریسکیو کی ٹیم گئی گھنٹوں بعد آئی، جب ادھر میڈیا پہنچ گیا، میڈیا نے جو ہائی لائٹ کیا اس کے بعد ان کو ہوش آیا. ٹاؤن ناظم صاحب وہ بتاتے ہیں کہ مشینری انہوں نے اپنی مشینری لے کر آئے، وہ ڈیزل انہوں نے اپنے لوگوں نے ادھر چندہ کر ڈالا، اس کے بعد ادھر کام ہو. تو یہ تو یہی تو کہنا ہے کہ بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ بات شعیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اگر وہ ٹائم پہ ریسکیو ٹیم پہنچ جاتی اور ٹائم پہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو جاتا تو وہ ہو سکتا تھا وہ بچہ بچ جاتا، آج دنیا میں ہوتا وہ. بالکل. موحد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھلے مین ہولز کی وجہ سے ہونے والی جو ہلاکتیں ہیں یہ انتظامی قتل کے زمرے میں آتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بات یہ ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں وہ چیزف والا جو کروڑوں روپے کما رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے تھا نا، اس کو بھی وہ تھوڑا سا اونرشپ لینا چاہیے تھا کہ بھئی اسی کی دکان کے باہر ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ بھئی اس کی دکان سے باہر نکلے اور وہ بائک کی طرف گئے اور وہ بچہ ایک دم گر گیا.
تو میرا بتانے کا مقصد ہے تھوڑا سا احساس ذمہ داری عوام کو بھی اور جو خاص طور پہ گورنمنٹ ہے اس کو لینا چاہیے تاکہ یہ ایسے واقعات نہ ہو. ابھی یہاں پہ ریڈ لائن کا پروجیکٹ چل رہا ہے, یہاں پہ K4 کی لائن ڈل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بالکل ہی مطلب اگر یہ جہاں وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اگر ان کو احساس ذمہ داری ہوتی, یہ احساس ہوتا, یہ شہر ہے, یہ اس کے لیے کام کرنا ہے, عوام کے لیے کام کرنا ہے, تو یہ پھر مین ہولز بھی بند ہوتے, یہ جو روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ بھی بہتر موٹریبل ہوئی ہوتی. پر افسوس کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی احساس نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ بس کام کرو, اپنا اپنا حصہ لو اور نکلو. آج تک وہاں پہ کوئی منسٹر صاحب جو ہیں وہاں پہ شرجیل میمن صاحب انہوں نے وزٹ نہیں کیا, کوئی ایسی بڑے عہدیداران سرکاری افسران کوئی ایسے نہیں آتے. تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو ایسا حال ہوگا, تو پھر ایسا ہی ہوگا بھائی شہر میں. موحد انور صاحب, اسٹل اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور پوری پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت غم زدہ ہے. یہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے, دل رکھنے والا کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھ کر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا, تکلیف ہوتی ہے. اور جن کے اپنے بچے ہیں ان کو تو زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہنستا کھیلتا بچہ جا رہا ہے, ماں کے بالکل پاس ہے اور ایک دم سے وہ غائب ہو گیا. تو ابھی بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ کراچی کے بہت سے ایریاز میں ابھی بھی بہت سے گٹر جو ہیں وہ کھلے پڑے ہیں, یعنی ابھی بھی جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے ان کے سر پر جوں نہیں رینگی جا رہی. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, سندھ حکومت کے سر پر جوں نہیں رینگتی. دیکھیں نا, میں پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ جی ان کو احساس نہیں ہے, اونرشپ نہیں ہے, ان کو پتا ہے یہ وقتی طور پہ آئے ہیں اور آگے انہوں نے نہیں رہنا ہے. پھر سندھ یہ جو سٹی گورنمنٹ ہے آگے جب الیکشن ہوں گے ان کو نہیں رہنا, تو ان کو صرف وہ والے کاموں میں انٹرسٹ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیوں ایسا ان کو احساس نہیں ہے. اس لیے احساس نہیں ہے کہ ان کو آگے جو پیسے والے جو کام ہیں جس میں پیسہ بنانا ہے بس اس سے انٹرسٹ ہے. باقی ان کو کسی چیز سے ایسا انٹرسٹ نہیں ہے, کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے ان کو اس سے احساس ہی نہیں ہے, اور بس یہ کیے جا رہے ہیں. اور جب تک یہ ایسے معاملات رہیں گے تو اس شہر میں ایسے ہی ہوتا رہے گا. لیکن آپ خود یہ بتائیں, جو شہر سب سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے اس شہر کی عوام کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. آپ ماشاءاللہ, میں نہیں بولنا چاہتا پر آپ نے اتنے سوالات کر لی تو بولنے میں مجبور ہوں کہ پنجاب کو دیکھیں نا, لوگ پہلے کراچی دیکھنے آتے تھے 2005 سے لے کر 2010 تک جب مصطفیٰ کمال بھائی کی جب میئرشپ تھی تو لوگ کراچی دیکھنے آتے تھے. آج ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کراچی والے لاہور کی مثال دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کراچی کی عوام جو ہے ان کو بھی کوئی سکون کا سانس ملے, ایسے حکمران ملے پورے پاکستان کو اور خصوصاً کراچی کو جو عوام کا سوچیں. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, اب اگلے موضوع پر بات کریں گے. ہم بات کریں گے پنجاب کی. تو پنجاب میں بسنت کی واپسی کے ایک اور منظر کی بات سامنے آئی ہے. آج سے 25 سال بعد پنجاب میں بسنت کی ایک نئی لہر سامنے آئی ہے. ناظرین, 25 سال بعد پنجاب میں بسنت کی واپسی کا بڑا اعلان سامنے کیا گیا ہے. 25 سال بعد پنجاب میں بسنت کی واپسی کا بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے. پنجاب حکومت نے مشروط اجازت کے ساتھ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری کر دیا ہے, جس کے تحت اب صرف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پتنگ بازی ممکن ہو سکے گی. بسنت کے لیے عمر, مقام اور سیکیورٹی سے متعلق سخت شرائط رکھی گئی ہیں. 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے, پتنگ نہیں اڑا سکیں گے, اور خلاف ورزی کی صورت میں والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا. پہلی خلاف ورزی پر 50,000 اور دوسری پر 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. حکومت نے واضح کیا ہے کہ پتنگ بازی صرف محفوظ دھاگے والی ڈور سے ہی کی جائے گی, جبکہ دھاتی, کیمیکل یا تیز دھار ڈور کے استعمال پر سخت ترین کارروائی ہوگی. خلاف ورزی کرنے کو جو بھی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اس سے 3 یا 5 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے, 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شکیل شیخ, صدر آل پاکستان کائٹس فلائنگ ایسوسی ایشن, اور ہمارے بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے ارسلان, آپ کی جانب آؤں گی. 25 سال کے بعد یہ خبر سننے میں آئی ہے کہ اب لاہور میں دوبارہ سے بسنت منائی جائے گی, تو عوام کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ بہت شکریہ شہربانو. دیکھیں, یہ 2001 میں آرڈیننس آیا تھا, اس پہ بین لگا, تب وہاں پہ 24 ہلاکتیں ہوئی تھیں لاہور شہر میں, اور وہ دھاتی ڈور تھی. جو بھی تھا اس کی وجہ, بہت ساری وجوہات تھیں, اس میں دھاتی ڈور ہی مین وجہ تھی, اور نائلون کی ابھی ڈور ایک جو ہے وہ نائلون کی اس کے اوپر مانجا لگتا ہے نہیں لگتا, لیکن بہرحال وہ ہلاکتوں کے بعد اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو شہباز شریف صاحب, انہوں نے یہ کام کیا تھا جو وزیر اعظم پاکستان ہے. اب جو عوامی رد عمل ہے, دیکھیں سول سوسائٹی والے جو لوگ ہیں جو اس میں انہوں نے پٹیشنیں دائر کی 2004 میں, پھر سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتی, اور یہ خونی کھیل اس کو قرار دے دیا, اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا, بین ہو گیا. خیر وہ
چلتا رہا کام. پھر وہ پٹیشنیں بھی ہوتی رہیں. یہ کائٹ فلائنگ والے بھی صدر ہمارے ساتھ ہیں, یہ بہتر بتا سکیں گے. اس میں پٹیشنز ابھی بھی 4 پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں, جن کے بچے, جن کے پیارے جو ہیں اس دنیا سے اٹھے تھے اسی کائٹ فلائنگ کی وجہ سے, ڈور پھرنے کی وجہ سے. تو انہوں نے پٹیشنز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فروری میں منانے کا, چونکہ بسنت کا سیزن ہوتا تھا فروری کا دوسرا ہفتہ, صحیح, اور وہ اس لیے کہ اس میں موسم بڑا اچھا ہو جاتا تھا, دھوپ میں بھی آپ بیٹھ سکتے تھے, گرمی سردی کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو ابھی جو ہے وہ محدود پیمانے پر, جس طرح آپ نے شروع بتایا کہ جی اس طرح ہوگا, اور اس میں ڈور کی بھی ایک جو ہے وہ پلائی ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ اس سے موٹی ڈور نہیں ہو سکتی, اور باریک ڈور ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی, وہ گلا نہیں کاٹے گی. اس کے اوپر تمام SOPs جو ہیں وہ بن رہے ہیں. اب یہ تقریبا آج سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی. میں نے ان سے سوال بھی کیا تو ان کا یہ جواب یہ تھا اس پہ کہ جی اس پہ جو ہے ہم نے 8-9 ماہ اس کے اوپر کام کیا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم نے ساتھ لیا ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے. لیکن انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ والدین کی بہت اور شہریوں کی بہت بھاری ذمہ داری ہے, وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. 18 سال سے کم عمر بالکل بچہ جو ہے وہ پتنگ بازی نہیں کر سکے گا, اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا. 18 سال چونکہ ظاہر ہے وہ ہمارے ID کارڈ بنتا ہے, لیکن جس طرح وہ بڑا شور ہوگا تھا جی کہ مارے گئے, لوٹے گئے, انہوں نے بچے پکڑنے شروع کر دیے, اور وہ جو بغیر لائسنس کے سارے انہوں نے 16 سال کر دیا. اس میں بھی 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ پتنگ بازی نہیں کر سکے گا. محفوظ پتنگ بازی کی اجازت ہوگی محدود علاقے میں, محدود دنوں کے اندر. وہاں پہ موٹر سائیکل والا نہیں جا سکے گا, اور جتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ایک بائرو سوٹی یا سریا یا لوہے کا جو چاہیں وہ لگائیں, سے ملتی ہے جی بانس جو بازار سے ملتی ہے. لیکن میں اس پہ ایک بات اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں گا کہ ہیلمٹ کی اگر لازمی کی تو 600 کا ہیلمٹ 1500 کا ہو گیا. اب یہ سوٹی سی انہوں نے لگانی ہے, یہ لوہے کا راڈ ہے یا سوٹی ہے جو, اب وہ مہنگا ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم میں بھی جو کراچی کا آپ نے دل دہلا دینے والا واقعہ جو دیکھا ہے, فوٹیج دیکھ کے جو ہے وہ انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور جس کے گھر سے پیارا جاتا ہے نا وہ اس کے حق میں نہیں ہے. وہی تکلیف پکی بات ہے, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے جو عوام ہے ان کا ملا جلا رد عمل ہے, کچھ لوگ خوش ہیں اور کچھ لوگ اس پر خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے, شکیل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی شرائط اس تہوار کو محفوظ بنانے میں ممکن ہو سکیں گی؟ ایک تو یہ کہ 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ بالکل بھی پتنگ بازی نہیں کر سکے گا. دوسرا یہ کہ محدود ایریاز میں موٹر بائکس کے جیسے ارسلان بتا رہے ہیں کہ نہیں جائیں گی, تو یہ کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر پتنگ بازی کا شوق جو ہے وہ 20 سال سے چھوٹے بچوں کو ہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سنو نیوز کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا, اور آج تو اتنا بڑا دن ہے کہ اس کے لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا, تو میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بہت اچھا جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے جو 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کہا گیا, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ابھی بچوں کو وہ شعور نہیں ہے جو پہلے بچوں کو شعور ہوا کرتا تھا. ابھی بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کائٹ فلائنگ کیسے کرنی ہے ہم لوگوں نے. تو یہ اچھا انیشیٹو ہے ان کا. آہستہ آہستہ ساری چیزیں جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ان کو بھی شعور آئے گا, پھر ان کو بھی انشاءاللہ وہ بھی اڑائیں گے, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی. اچھا یہ کہیے گا شکیل صاحب کہ اس طرح کی جو تہوار ہیں پتنگ بازی ہو گئی یا دیگر, اس سے حکومت کو بھی بزنس ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے جی. دیکھیے جب آج سے 2000 پہلے سے اب جب ہوتی تھی بسنت, تو آپ کا ٹورزم, آپ کے ہوٹلنگ, آپ کے کیٹرنگ, آپ کے فوڈ کے جتنے بھی چیزیں تھیں وہ دیکھیں کتنا عروج پہ چلی جاتی تھی, اور اس سے لوگوں کو بزنس بہت ملتا تھا. گورنمنٹ کو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آتے تھے تو لازمی بات ہے وہ بھی گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ کو ہی اس کا جو تھا وہ سارا سنسا کر جاتا تھا. تو ابھی بھی یہی حالات ہے, اور اس وقت اوورسیز پاکستانی بالکل ایسے وہ بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے موٹر بائک آن کر لی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی بس آپ اجازت دیں ہم پاکستان آئیں بسنت کے لیے. جی بسنت کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے بسنت کے بہت چرچے ہوا کرتے تھے ہمارے بچپن میں, تو اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. شکیل صاحب بسنت کے لیے رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے, یہ اس کس طرح سے کی جائے گی؟ جی اس کی ایک ایپ جو ہے جی وہ تیار ہو رہی ہے, PTA کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہے, اور وہ ایک ایپ تیار کر رہے ہیں. اس ایپ کے ذریعے جو ہے جو بنانے والے ہیں, جو مینوفیکچرز ہیں, گڈا بنانے والے, ڈور بنانے والے, جو اس کو سیل کریں گے, ان کی دکاندار جو ہوں گے ان سب کو وہ رجسٹرڈ ہوں گے وہیں سے, اس ایپس کے ذریعے سے.
ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ایک تو یہ کہیے گا کہ سارے معاملے میں حکومت کی جانب جو اصلاحات کی ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ کہیے گا, اور دوسرا اب ڈور کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے کہ کس طرح سے یہ طے کیا جائے گا کہ یہ جو ڈور استعمال ہو رہی ہے یہ کیمیکل کے بغیر ہے, تانبے کے بغیر ہے, آئی ڈونٹ نو کون کون سے ورڈ استعمال کرتے ہیں, مانجا یا پتہ نہیں کیا, تو یہ کیسے کون اس کا خیال رکھے گا کہ ڈور لائی جا رہی ہے؟ جو بسنت تھا نا بیسیکلی یہ ایک فیملی فیسٹیول ہوا کرتا تھا, فیملی گیدرنگ ہوتی تھی, دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے, والدین کے گھر آتے تھے, بہن بھائیوں کو ملتے تھے, بڑا مزے کا ثقافتی فیسٹیول تھا ہمارا. لیکن اس کو ہم نے دوسری جانب کیا جب یہ گلے کٹنا شروع ہو گئے, ہم نہیں دیکھ سکتے وہ چیزیں. اب آپ نے ایک بات کی کہ جو ڈور کا معاملہ ہے اس میں میری ابھی شکیل صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے. ہمارے جب دور میں جب میں اڑایا کرتا تھا, آج سے 30-32 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بہت پرانا نہیں ہوں لیکن اتنا پرانا میں ضرور ہوں کہ میں نے 30-32 سال پہلے پتنگ بازی اور ٹکا کے کی میں نے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے باریک دھاگے ہوتے تھے, وہ ہاتھ تو کبھی کبھی کٹ جاتا تھا اس سے, اس میں شیشہ لگتا ہے, اس کے اندر میدا ہوتا ہے, انڈے ونڈے ڈال دیتے ہیں شاید, خود سے تیار کیا, اس سے تیار کیا جاتا تھا. اور شیشہ جو تھا نا پہلے مشین سے کوٹا جاتا تھا, مشین سے اس کو بالکل گرائنڈ کیا جاتا تھا کہ وہ ہاتھ میں, اس سے شیشہ جو تھا اس کا جو ذرات تھے وہ گول ہو جاتے تھے. اب جو کوٹتے ہیں یہ کوٹتے ہیں جس سے ہم سڑک پہ جس کو ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں دموسا, یا ہتھوڑی لے لیں, بڑی سائز کی ہتھوڑی, تو اس سے ہم وہ جو ہے وہ ہتھوڑی جو ہے وہ تکونا شیشہ کوٹا جاتا ہے. اس سے وہ تکونا شیشہ جب وہ مکس کر کے کیمیکل کے ساتھ لگتا ہے تو وہ آپ کی گردن کاٹے گا, وہ ڈور ٹوٹنے نہیں دے گا. اب انہوں نے ایک جو ڈور ٹوٹنے والا معاملہ, اس میں پہلے ہوتی تھی بڑی موٹی موٹی ڈوریں, اب وہ موٹی ڈوریں بند ہو گئی ہیں. جو دھاگا ہوگا جو پاکستان کا لوکل دھاگا ہے, کہیں سے باہر سے نہیں منگانا, لوکل دھاگا ہمارے یہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے, جس کی 9 پلائز ہوں گی, یعنی 9 تاروں والا دھاگا ہوگا. وہ آپ کی انسان کی گردن, انسان کے جسم کو نہیں کاٹتا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جب اس کے پلائی زیادہ ہوتی جائے گی اس کی مضبوطی زیادہ ہوتی جائے گی. تو جو بھی ہے اس میں حکومت یہ انشور کرے گی ہر صورت کہ 9 پلائز اوپر, جو یہ رجسٹریشن کی بات آپ نے کی, لائسنس کی, جو ڈور لگانے والے جس کو ہم کہتے ہیں مانجا لان والے جو ہیں پنجابی میں, ان کو انشور کرے گی. اور یہ انشور کرنا ہے شیخ صاحب نے کہ جو بھی ڈور لگے گی, جو کہ انہوں نے گارنٹی دی ہے. بھٹی صاحب آپ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی محسوس ایریا ہوگا, اس ایریے میں یہ سارا انتظام کیا جائے گا بسنت کا, تو کیا وہ کھلا ایریا ہوگا یا وہ جو لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں اسی ایریا میں منایا جائے گا؟ اس میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں جی, کہ کھلا ایریا بھی حکومت نے کہا جی کہ ہم کرتے ہیں, جو سٹیک ہولڈر اس پہ بات چیت ہوگی, ابھی آگے میٹنگیں اجلاس ان کے ہونے ہیں. مثلا راوی کا کنارہ ہے, آپ کا بارڈر ایریا کے قریب گاؤں ہوتے ہیں, وہاں پہ کھلا ایریا, آگے کوئی موٹر سائیکل سوار نہیں آپ کو ملے گا. دوسرا, اگر آپ اندرون شہر کرتے ہیں, جو اصل جس کی جو چمک دھمک وہاں پہ ہوتی تھی, آسمان پورا رنگ برنگی گڈیوں سے پتنگوں سے بھر جاتا تھا, لوگ اپنے جاتے تھے, اندرون شہر جاتے تھے, کھانا کھابے سب کچھ. معاملہ یہ ہے جی کہ دونوں جگہ اگر وہ اندرون شہر میں کریں گے, وہاں پہ دفعہ 144 لگے گی, اس کے ارد گرد موٹر سائیکل سوار وہاں پہ اس دن انٹر نہیں ہو سکتا. مخصوص یعنی اب دن ہے, سنڈے کا چھٹی اگر وہ کرتے ہیں تو سنڈے سے صبح 6 بجے سے لے کر رات تک وہاں پہ کوئی موٹر سائیکل سوار انٹر نہیں ہو سکے گا. یہ بات انشور ہوگی, وہاں پولیس بھی ہوگی, وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہوں گے, اور شیخ صاحب بھی وہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, مکمل انتظامات کیے جائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد شکیل شیخ صاحب اور ارسلان رفیق بھٹی صاحب, اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے ناظرین. حکومت پاکستان نے ٹیکس میں ممکنہ کمی کا ہم معاملہ IMF کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ عوام اور کاروباری طبقے کو ملنے والا ریلیف عالمی ادارے کی منظوری سے قابل عمل ہو سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کو نجی شعبے کی جانب سے 975 ارب روپے کے بڑے ٹیکس ریلیف پیکج کی سفارشات پیش کی گئیں, جن میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے, سرچارج ختم کرنے اور کچھ پرانے ٹیکسز واپس لینے کی تجاویز بھی شامل کی گئی ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس ایکسپرٹ اور معاشی ماہر محمد ذیشان صاحب. بہت شکریہ ذیشان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے یہ کہیے گا, حکومت کے موجودہ ٹیکس ریلیف پیکج میں تنخواہ دار طبقے اور کاروباری شعبے کے لیے پیش کی گئی تجاویز عملی طور پر کتنی مؤثر ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا. ابھی یہ جو ہے صرف سفارشات کی حد تک ہیں. اس پہ پہلے جو ہے وہ IMF سے کنسنٹ لیا جائے گا. کنسنٹ لینے کے بعد جو ہے پھر اس کا ایک بل پاس ہوگا. وہ بل پاس ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کے بیسس پہ جو ہے یہ کوئی چیز آ سکتی ہے. اور چونکہ یہ سیلری کا ٹیکس ریٹ پورے سال کا ہوتا ہے, تو اس میں ہوگا یہ کہ جب یہ پورا سال گزر جائے گا تو یا تو اس کے بعد سے نافذ العمل ہوگا اگلے سال کے لیے, یا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو کرنٹ ایئر پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ سیلری ٹیکس پیئر کا ٹیکس جو ہے تقریباً اس کو 25% کم کیا جائے گا.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, جو میں نے تھوڑا سا اندازہ کیا, کہ یہ تقریباً کوئی اس وقت ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کا 35% ہے. تو اگر آپ اس کو کم کر لیں تو یہ قریباً 29% یا 28% کے قریب ٹیکس ریٹ ہو جائے گا, جس سے فرق پڑے گا یقیناً. اور جو سرچارج ختم کرنے کی بات کی ہے, تو سرچارج بھی ختم کرنے سے یقیناً سیلریڈ کلاس جو ہائی ارننگ ٹیکس پیئرز ہیں سیلریڈ کلاس میں, ان کو فرق پڑے گا. یعنی اس وقت جو کرنٹلی پوزیشن ہے کہ جو زیادہ تنخواہ دار ہے اس کے اوپر جو میکسیمم ٹیکس کا سلیب کا امپیکٹ آتا ہے وہ 39.5% ہے, جو میکسیمم سلیب ہے, جس میں 9% سرچارج بھی ہے. تو یقیناً تنخواہ دار طبقے کو ایک فرق پڑنے جا سکتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایک اپروول ہو جائے, 2 یہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا. اس کا بل لے کے آئیں گے, منی بل کے تھرو آئے گا, یا بجٹ اس کا آرڈیننس لے کے آئیں گے, اور آرڈیننس لے کے آئیں گے تو وہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, 975 ارب روپے کے بڑے ریلیف پیکج میں ابتدائی طور پر اگر بتایا جا رہا ہے کہ 600 ارب روپے کا فوری ریلیف ممکن ہو سکے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے عام شہری کو, کاروباری جو چھوٹا کاروبار چلا رہا ہے شخص, اس کو, یا پھر جو جیسے آپ نے کہا کہ جو جس کی سیلری زیادہ ہے اس کو کوئی ریلیف اس میں ملے گا؟ یقیناً اس کو ریلیف مل سکتا ہے. اس میں دیکھیں جو میں نے آج پڑھا ہے اخباروں میں, جو میں نے دیکھا ہے, اس میں چھوٹے کاروباری طبقے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یا تو سیلریڈ کلاس کا تذکرہ ہے, یا جو کارپوریٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان کا ٹیکس ریٹ کم کرنے کی بات کی ہے. تو امیڈیٹلی چھوٹے کاروباری آدمی کو, یا چھوٹے کاروباری جو ایس ایم ایز جس کو ہم کہتے ہیں, ان کو مجھے کم از کم خبروں کی حد تک کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. البتہ جو ہائی ارننگ ٹیکس پیئرز ہیں اس پہ سپر ٹیکس ختم کرنے کی بات ہے. تو اگین وہ سپر ٹیکس کا امپلیمنٹیشن ریٹرن جب فائل ہوتا ہے, جو کہ اگلے سال سپٹمبر میں فائل ہوگا, اس صورت میں وہ ٹیکس جو ہے وہ کم ہوگا. یقیناً جب ٹیکس ریٹ کم کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو اکانومی ہے اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کمپنیز آج سے ہی ورکنگ میں اپنی لے لیتی ہیں. تو یقیناً کچھ فرق ضرور پڑ سکتا ہے. اگین یہ پتہ چلے گا اس وقت کہ جب آئی ایم ایف کے سامنے یہ رکھا جائے گا, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ, ہمارے ملک کا جو ڈیفیسٹ ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کمپرومائز شاید نہ کرے, کیونکہ جو ڈیفیسٹ ہے اگر اس کو یہ ٹیکس ریٹس کم کرنے سے وہ بڑھے گا تو شاید آئی ایم ایف اس کو ایگری نہ کرے. البتہ بالکل ذیشان صاحب, میرا سوال بھی پچھلے کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ریٹس اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں ایف بی آر نے کہ ملک کی اکانومی کا جو پٹھا ہے وہ بیٹھ گیا ہے. تو شاید اگر یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کم کریں, ذیشان صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی منظوری کے بغیر یہ جو سارا ریلیف ہے نا یہ نافذ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا آئی ایم ایف اس سارے پیکج پر گرین سگنل دے سکے گا؟ دیکھیں, اگر آئی ایم ایف کو کنونس کیا جائے کہ جہاں دنیا میں یہ فینومینا ہے کہ جہاں ٹیکس ریٹس کم ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیکس فائلرز بڑھ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت کم ٹیکس فائلرز ہیں. اس وقت کوئی 7 ملین کے قریب ٹیکس فائلرز ہیں پورے ملک میں. ہم 25 کروڑ لوگ ہیں, یعنی 250 ملین سے زیادہ ہماری آبادی ہے, اور 7 ملین اس میں سے ٹیکس دیتے ہیں. تو اس پہ ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ انڈائریکٹ ٹیکس لیا جاتا ہے. اور اگر ٹیکس ریٹس کو کم کر دیا جائے تو یقیناً اس کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ لوگ والنٹری سسٹم میں آ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ایف بی آر کو 2 طریقے سے کنونس کرنا چاہیے. ایک تو آئی ایم ایف کو کنونس کرنا چاہیے کہ ٹیکس ریٹس کو کم کرنے سے ٹیکس فائلرز بڑھیں گے, اور دوسری طرف ٹھیک ہے آئی ایم ایف کو سب سے پہلے کنونس کرنا چاہیے, یہی بہت ضروری ہے ہمارے لیے, اور اس سے عام آدمی کو یا پھر کاروباری طبقے میں رہنے والے لوگوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کی جانب آگے بڑھیں گے ناظرین. میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز کے خلاف میانمار فوج نے بڑی کارروائی کی ہے. مقامی فوج نے 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکیوں کو اپنے نیٹ ورک سے بازیاب کرایا ہے, جہاں لوگوں کو زبردستی آن لائن دھوکہ دہی کے کام پر مجبور کیا جا رہا تھا. تھائی آرمی نے میانمار کی سرحد پار کر کے پاکستانیوں کو ریسکیو کیا اور اب انہیں بینکاک امیگریشن سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب. بہت شکریہ سجاد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا, میانمار, تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جیسے ملکوں میں آن لائن فراڈ کے
کے بڑے مراکز جو ہیں وہ بنتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ان ممالک کا انفراسٹرکچر اس نیٹ ورک کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے اور ہمارے پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ان کے جھانسوں میں کیسے آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ جو میکانگ ریجن ہے اس میں جو 3 کنٹریز ہیں کمبوڈیا, میانمار اور لاؤس, ان کی جو کمبائنڈ جو ان کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں جی. ان کی جو کمبائنڈ جو ان کی جو ہے GDP ہے اس کا تقریباً 40% زیادہ جو ہے وہ اس سائبر کرائم پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اور ان سے جو ہے جو سائبر کرائم سے جو یہ مافیا چلا رہا ہے اور وہاں پہ میانمار میں ایک کے پارک کے نام سے ایک جگہ تھی جہاں پہ ایک پوری انڈسٹری چل رہی تھی. اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ کام کر رہے تھے. اور ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے, لیکن اس میں بھی جو رپورٹس ہیں کہ وہ وہاں ان کو پہلے ٹپ آف کر دیا گیا اور وہاں پہ بہت سارے لوگ نکل گئے. اور یہ تھوڑے سے ابھی 38 کے قریب ہیں وہ ہیں, جو باقی جو وہاں کیمپس میں ہیں 60 کے قریب وہ بتا رہے ہیں پاکستانی ہیں, لیکن اس میں 1000 کی تعداد میں جو تھے. اور یہ پوری کی پوری ایک ایسے انڈسٹری کام کر رہی تھی. اور اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ تقریباً یہ 43 بلین ڈالر اینول جو پچھلے ایک سال کی جو اسٹیمیٹ لگایا گیا جو US کی مختلف ایجنسی نے کہ 40 بلین ڈالر سے زیادہ ان 3 ممالک میں یہاں سے ہوا. اور دوسری جو ہے اگر آپ ان کا دیکھیں تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں. پاکستانی بھی ہیں, باقی دنیا سے بھی ہیں. اور اس میں ابھی بھی جو ہے جو ایک وہاں کی ایک کمپنی ہے پاکستانی اس کا ان سارے معاملات میں کس طرح سے آ جاتے ہیں, ان کے جھانسوں میں کیسے آتے ہیں, اور ہمیں کیا ضرورت ہے عوامی آگاہی کے حوالے سے سوشل میڈیا مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹریول ایجنٹس کے ریگولیشنز پر نظر رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے وہ ان لوگوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں. میں دیکھیں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو ایک کمپنی تھی اس کا 15 بلین 15 ارب ڈالر جو ہے وہ فریز کیا ہے. یہ جو ریسنٹلی US گورنمنٹ نے ایک کمپنی کا جو کرپٹو کرنسی کی شیپ میں پیمنٹ تھی. یہ سارے کے سارے جتنے دیکھیں جہاں تک ٹریپ کرنے کا تعلق ہے تو جب بے روزگاری ہے, جاب کی آفرز ہیں اور اس میں ان کو بزنس کے لیے جو ہے اور آن لائن جو انکم ہے اس کے لیے پوری دنیا سے لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں. صرف پاکستان نہیں ہے, US اس میں نمبر 1 ہے جو فیکٹ ہو رہا ہے. اور پاکستانی جو ہے پاکستانی کو دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ جی آگاہی چاہیے کہ بھئی جو آن لائن انویسٹمنٹ ہے, آن لائن فراڈ ہے, اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں باقاعدہ جاری کرنی چاہیے, پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے, لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ ان کا روک تھام کیسے کیا جائے. آپ دیکھیں جو ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ ایک سمجھدار ہے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ آن لائن فراڈ میں اگر کوئی دینے میں کر رہا ہے تو اس کو آپ انویسٹمنٹ سے اوائڈ کریں. دوسری چیز ہے کہ جو لوگ ہمارے پاکستانی جو وہاں پہ ایز اے امپلائی وہاں جا رہے ہیں ان کے لیے کہ دیکھیں جیسے ہی وہ پہلے جو ہماری منسٹری آف لیبر اینڈ مین پاور ہے سب سے پہلے اس کا کام آتا ہے کہ وہ جو ورک ویزے پہ لوگ جا رہے ہیں تو اس کو ورک ویزے پہ جانے والوں کے لیے جو ہے وہ اپنی جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ رکھیں, وہاں کی گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کریں. اس کے بعد جو ہے کہ جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پہ وہاں ان کے ساتھ جو یہ میکانگ کنٹریز جو ہیں یہ وہاں ان ممالک میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا تاکہ وہ اپنے پاکستانی کا جو وہاں جا رہے ہیں ان کا پورا ڈیٹا اور اس کو انالائز کر کے یہ تمام اقدامات جو کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سجاد صاحب, سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے غزہ اسرائیل جنگی جنون, بمباری دھوئیں اور ملبے کی پہچان بن گیا. غزہ میں آج ہلکی سے خوشی کی کرن کا پھوٹنا کسی معجزے سے کم نہیں لگتا. خان یونس میں 54 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب نے تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان امیدیں سرگرم کر دیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دلہنیں روایتی ملبوسات پہنے دلہے اور ملبے کے ڈھیر کے درمیان سے گزرتے ہوئے نظر آئے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان غزہ جلال الفرا صاحب. بہت شکریہ جلال صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ اس تباہ حال صورت حال میں بھی جو لوگ ہیں غزہ کے وہ واپس آ رہے ہیں زندگی کی طرف. آج وہاں پر خوشی کی لہر دوڑی ہے, لوگ شادی کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ محترمہ. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو خوشی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ صبر اور استقامت ہے. اس لیے خوشی اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ ہماری عربی میں ایک کہاوت ہے, میں اس کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے خوبصورت وہ مسکراہٹ ہے جو
आंसू के बीच में से छीन लिया जाता है। यानी आंसू के दौरान जब इंसान मुस्कुराता है तो बड़ा इनका मुस्कुराहट खूबसूरत लगता है। तो फ़लस्तीनियों ने, हमारे गज़ा के अवाम ने खान यूनिस के शहर के अंदर, ये इत्तेफाक की बात है, हमेशा जो भी होता है वो भी खान यूनिस में ही है, मेरा शहर में ही है। खान यूनिस के अंदर यही तकरीब है जिसमें 54 दुल्हा दुल्हन है, इन्होंने वहाँ पे शादी की है। हमद के नाम से कोई टाउन है, हमद सिटी है जी, इसके अंदर है, खान यूनिस के अंदर है। इस शादी करने से इस शादी के अंदर कई पैगामात हैं। सबसे पहले पैगाम तो दुल्हा दुल्हन वालों ने दी है, जो शायद आपको पता ही नहीं है कि शादी के दौरान दुल्हा दुल्हन जो है, कई ऐसे दुल्हा दुल्हन थे जो नेतन्याहू को, इसराइल की जो नाजायज रियासत के वजीर आजम, दहशतगर्द को चैलेंज कर रहे थे। इनको ये कह रहे थे कि आपने हमारे माँ बाप को मार दिया फिर भी हमने खुशियाँ मनाई है, हाँ आपने हमारा सब कुछ छीन लिया फिर भी हम अभी भी खड़े हैं। और ये हकीकत है। इसराइल 2 साल से इसराइल और इनके साथ 63 ममालिक, ये मेरा ज़ाहिर रिपोर्ट नहीं है, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा का रिपोर्ट है ना, या अक़वाम मुत्तहिदा का ये रिपोर्ट आई है कि 63 ममालिक इसराइल के साथ जुनूसाइड में मुलव्वस है। ठीक है, तो इसराइल और इसके साथ 63 ममालिकों ने गज़ा के अवाम के अंदर कई चीजों को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो तोड़ नहीं बिल्कुल ऐसे। जलाल साहब, वहाँ पर जंगबंदी का तो कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि नेतन्याहू है वो अपनी हठधर्मी से बरकरार नजर आता है। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको बुनियादी तौर पर अब किन किन मुश्किलात का सामना है? जैसे एक जोड़ा, उसका बयान सामने आया जो शादी जंग से पहले शादी करने वाला था, लेकिन जंग का मामला सामने आ गया और अब इसी इज्तिमाई शादी में उनकी भी शादी हुई है। तो उनसे पूछा गया कि आपकी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा इससे पहले तो मेरी ख्वाहिश थी एक बहुत प्यारा खूबसूरत घर और नौकरी, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा सा टेंट ढूंढ लूँ। तो वहाँ पर बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो लोगों की पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही? मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से जो इमदाद भेजी गई है या फ़लाही इदारों की जानिब से जो काम किया जा रहा है वो सब वहाँ पर है, आवाम उससे मुतासिर हो रही है? देखिए, इन दुल्हा दुल्हनों की जिनसे सवाल किया गया है, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं और आपके नाज़रीन को कि ऐसे दुल्हन और दूल्हा हैं इसी 54 के अंदर है जिनका माँ बाप नहीं है, बहन भाई ख़त्म, कोई भी नहीं है। यानी गज़ा के जंग में शहीद हो चुके हैं, यानी दुल्हन अकेली है। ऐसा भी दूल्हा है जिनका कोई भी नहीं है, ये भी आपको बता दो जी। क्या ज़रूरियात हैं, गज़ा के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? कोई चीज़ है ही नहीं है। अगर मैं शुरू करूँ, आपको कहूँ, सबसे पहले गज़ा के अवाम को इस वक्त अमन की ज़रूरत है, वो नहीं है क्योंकि जंग बंद हुई नहीं है, जंग बंद नहीं हुई है, जंग चल रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि फ़र्क इतना है कि जो जंग में शिद्दत थी वो थोड़ी कम इसमें कमी आ गई है। एक तो इनको चाहिए अमन है, दूसरे नंबर पे इनको ग़िज़ा खुराक चाहिए, साफ़ पानी पीने के लिए चाहिए। इनको इस शदीद सर्दी में, गज़ा में इस शदीद सर्दी में इनको छत चाहिए, 4 दीवार चाहिए। खेमों से तो कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, 5वीं चीज़ क्या चाहिए मेरे गज़ा को आवाम को? जो ज़ख्मी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो चाहे वो ज़ख्मी है जंग में या पेशेंट्स, आम जो पेशेंट्स हैं, इनको मेडिसिन चाहिए, इनको दवाई चाहिए। गज़ा के अंदर किसी भी किस्म की जो ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी वो मौजूद है ही नहीं है मेरे बहन। वहाँ पर साफ पान यानी साफ पानी है पीने के लिए, वो भी तक नहीं है। तो मेरे ख्याल में गज़ा के अंदर तो अभी तक वही सूरत हाल है जो 2 साल 2 महीने से 1 महीने से चल रहा है, वही है। हर चीज़ की किल्लत है, कोई चीज़ नहीं है गज़ा के अंदर है। और कत्ल जो इसराइल की बर्बरियत वो जारी है। जी जी ठीक है। जलाल साहब, अभी आलमी बरादरी इस सारी सूरत हाल में क्या कोई इकदाम कर रही है वहाँ पर जो मौजूद आम शहरी हैं उनके हवाले से? जैसे आपने कहा अस्पतालों की सूरत हाल वहाँ पर ख़राब है, वहाँ पर उनको सबसे बुनियादी ज़रूरत खुराक नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा। देखिए, आलमी बरादरी अगर कर रहा होता तो हमें नज़र आ जाता है। आलमी बरादरी आपके सामने, आलमी बरादरी माशाल्लाह सिर्फ करारदाद मंजूर करवाते हैं, आलमी बरादरी सिर्फ मजम्मतें करते हैं, आलमी बरादरी सिर्फ मुतालबा करते हैं, बाकी जो हकायक ज़मीन पर वो तो है नहीं है। आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए? आलमी बरादरी को पता है इंसान को क्या, जो इंसान गज़ा के अंदर रह रहे, इनको क्या चाहिए? इनको आलमी बरादरी को ये करना चाहिए कि गज़ा के अवाम तक ग़िज़ा पहुँचाएँ। आलमी बरादरी को ये करना चाहिए वहाँ पर पानी पहुँचाएँ, टेंट, हम तो कहते टेंट पहुँचाएँ, यानी खेमे, मजबूत खेमा पहुँचाएँ वहाँ पर कम से कम, या मसनूई घर पहुँचाएँ वहाँ पर जो ज़ख्मी लोग हैं इनको मेडिसिन पहुँचाया जाए, या फिर
وہاں کے جو زخمی ہیں جو ہم عشق کے لیے معذور ہوں گے، ٹھیک جو ہے، ہم عشق وہاں کے لیے پر معذور ہوں بنیادی گے، ضروریات کی بہت ضرورت ہے، وہ سب پورا کرنا چاہیے. بہت موجود تھے جلال الفراء. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.